बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस मैसेकर के हवाले से जो 1993 को ज़िला इस्लामाबाद के इलाके बीच बिहाड़ा में हुआ, जहां पर 50 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई। वो क्यों निकले थे बाहर? वो इसलिए निकले थे कि वहाँ पे हज़रत बल के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी मुहासरा था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज की आवाज़ बुलंद की थी। उसकी पादाश में उन्हें वॉर नहीं किया गया बल्कि उन्हें गोलियों से छलनी किया गया। उन्हें डिस्क्रिमिनेट फायरिंग का निशाना बनाकर 50 से ज़ायद जो हैं कश्मीरी वो शहीद हुए। आज हम इस वाक़े को 2024 में डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन 31 बरस बीत गए हैं इस वाक़े के वक़ू पज़ीर होने में, लेकिन आज तक उनके जो लवाहिकीन हैं शोहदा के, उनको इंसाफ नहीं मिल सका। ऐसे कई वाक़यात हैं जो मकबूजा कश्मीर की हिस्ट्री में मौजूद हैं और उनकी तारीख़ भरी पड़ी है, लेकिन हमने ये देखा कि जिस भी वाक़े के हवाले से वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं उसमें कोई इंसाफ कश्मीरियों को नहीं मिलता, बल्कि आज तक किसी एक इंडियन फ़ौजी को सज़ा नहीं मिली, कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उन्हें वहाँ पे खुलेआम इजाज़त है कि वो जिसका चाहे मर्डर करें, जिसका चाहे रेप करें। इसके हवाले से बात करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिलखुसूस वो इदारे, मौक्कर इदारे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से बड़ी दबंग आवाज़ समझे जाते हैं, वो इस पर क्यों खामोश हैं और क्या इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई एक्शन लेना चाहिए अगर भारत ने आज तक, उसकी अदलिया ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला या एक्शन नहीं लिया। इस पर ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले मौज़्ज़ज़ मेहमानों से तारुफ़ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फ़जर राबिया पाशा साहिबा ने, नामवर तजियाकार हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से इनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल अमूर के ऊपर, रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर बड़ी महारत रखते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए अब्दुल हमीद लोन, कश्मीरी रहनुमा हैं, और अली रज़ा सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालात का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सानिया बीच बिहाड़ा को 31 बरस बीत गए, लेकिन इसके ज़ख्म आज भी ताज़ा और कश्मीरियों के दिलों पर नक्श हैं। ये दिलखराश वाक़या 22 अक्टूबर 1993 को ज़िला इस्लामाबाद के इलाके बीच बिहाड़ा में पेश आया था, जहां भारतीय फ़ौज की जानिब से दरगाह का मुहासरा करने पर कश्मीरी आवाम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि सफ़ाक फ़ौज ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वाक़े में 50 से ज़ायद कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया था। आज कश्मीरी उन शोहदा की याद को ताज़ा कर रहे हैं कि कैसे नहित्ते कश्मीरियों ने दरगाह की हुर्मत की खातिर आवाज़ हक़ बुलंद की और अपने लहू से मक्कार हिंदुस्तान का बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत दीगर तंजीमों ने सानिया बिजबिहाड़ा के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले और मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए इक़दाम करे। हुर्रियत रहनुमाओं ने इस अज़्म का भी अयादा किया कि जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदइरादियत नहीं मिल जाता, उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। अब्दुल हमीद लोन, सबसे पहले मैं आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो बीच बिहाड़ा का सानिया हुआ है, आज 31 बरस बीत गए हैं इस सानिया को, क्या आज तक उन मुतासरीन को, उन कश्मीरियों को इंसाफ मिल सका है, ये मिल पाएगा? सानिया बीच बिहाड़ा को आज जब हम याद करते हैं तो वहीं अफसोस का मकाम है कि बैनुल अक़वामी बरादरी ने बिजबिहाड़ा के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। जहां भारतीय फौज ने दरगाह हजरत बल के मुहासरे के दौरान 50 से ज्यादा कश्मीरियों को जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनको अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसी तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वाकयात दोहराए गए जहां बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया।
जेनोसाइड किया गया, वहीं बैन-अक़वामी बरादरी ने इसकी तहकीकात नहीं की, लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। और आज भी जहां भारतीय काबिज अफवाज दंदनाते फिर रहे हैं, दरिंदा सिफत अफवाज इस वक्त भी कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहे हैं, वहीं दरगाह हजरत बल के मुहासरे के दौरान जब लोग पुरअमन तौर पे बाहर निकले थे और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो भारतीय फौज ने उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया और जहां दर्जनों लोग जख्मी भी हुए। तो वहीं जब हम आज उनको याद करते हैं इस अहद के साथ कि उनका जो मिशन है उसको हम पाए तकमील तक लेकर ही रहेंगे, और जब तक न भारतीय काबिज अफवाज का गैर कानूनी तसल्लुत जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं हो जाता, जब तक ना उसकी इलीगल ऑक्यूपेशन है खत्म नहीं हो जाती है, कश्मीरी लड़ते रहेंगे, कुर्बानियां देते रहेंगे। और आज हम बैन-अक़वामी बरादरी की तरफ देख रहे हैं जहां बिजबेहाड़ा के लवाहिकीन इंतजार में हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, ताहम मुझे नजर नहीं आ रहा जहां बैन-अक़वामी बरादरी दोहरे मेयार का शिकार है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स कमीशन अपनी रिपोर्ट्स में इन चीजों को ज़ाहिर करता आ रहा है, वो इन चीजों की निशानदेही करता आ रहा है, ताहम अमली तौर पर किरदार अदा नहीं किया गया कि कश्मीरियों को कोई इंसाफ मिलता, कश्मीरियों को अपना बुनियादी हक खुद मिलता। भारतीय फौजियों को तो लाइसेंस जारी है कि वो कश्मीरियों का कत्लेआम करें, वहां तशद्दुद करें। आपका पॉइंट आ गया लोन साहब, मुझे शामिल करना है यहाँ पे राजा फैसल साहब को। फरमाइएगा, इंडियन फौज के हवाले से अगर हम बात करें, मकबूजा कश्मीर के अंदर जितनी खुली छूट, चाहे वो ड्रैकोनियन लॉज हों उसका इस्तेमाल करके या कोई भी तरीका हो, इंडियन आर्मी को मिली है, दुनिया में किसी और आर्मी को इतनी खुली छूट मिली है, और जो कुछ उस पादाश में उन्होंने कर दिया है, क्या उन्हें उनके ऊपर जंगी जुराइम पर मबनी केसेस नहीं चलाए जाने चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में? जी बिल्कुल चलाए जाने चाहिए। और एक ये बीज पहाड़ा वाला जो एक इंसिडेंट था, ये भी एक बेसिस बन सकता है इस चीज़ के ऊपर कि इनडिस्क्रिमिनेट फायर ऑन द पीपल, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट था। और जिस अंदाज से आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डिमार्केशंस की गई, फिर जिस तरीके से वहाँ पे एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि ये हज़रत बल का इस्लामाबाद नहीं है, ये अमरनाथ का अनंतनाग है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं, उसका नाम उन्होंने अनंतनाग कर दिया। हाँ, वो अनंतनाग इसीलिए किया क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपका इस्लामाबाद नहीं, ये हमारा अनंतनाग है, और यहाँ पे हज़रत बल की कोई जगह नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ यात्रा होगी, जिसमें कि वो पूरे के पूरे भारत से जो एक हार्ड लाइनर हिंदू है उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी से वो सारा लेस उसको वहाँ पे लेके आना, और फिर उनके बीच में इस तरह के बीज बोने कि आप इधर के ही हो, आपको वापस आना है, और आपको यहाँ से निकाला गया था, आपने वापस आना है और यहाँ से मुसलमानों को निकालना है। ये सब की सब डेमोग्राफिक जो डिस्टर्बेंस है वो इसीलिए क्रिएट की जा रही है कि वहाँ पे कोई भी कश्मीर का नाम लेने वाला ना रहे, वहाँ पे कोई भी इस्लाम का नाम लेने वाला ना रहे, ना वहाँ पे कोई भी पाकिस्तान का नाम लेने वाला ना रहे। लेकिन आज जब ये दिन मनाया जा रहा है तो ये इस चीज़ का एक अंदिया देता है कि आज से 30 साल पहले भी, 31 साल पहले भी जो कश्मीरी अपने हक के लिए उठता था, जो कश्मीरी पाकिस्तान के लिए उठता था, इस्लाम के लिए उठता था और कश्मीर के लिए उठता था इंडिया के ख़िलाफ़, वो आज भी उठता है। और आज भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके इस्लामाबाद को अनंतनाग कहा जाए या हज़रत बल की जगह अमरनाथ ले ले, वो कतन ये नहीं चाहता। हाँ, अगर रिलीजियस डोमेन्स पे इस बारे में बात की जाए तो अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा भी होनी चाहिए, और साथ में हज़रत बल का जो मज़ार है उसको भी कायम और दायम रहना चाहिए, लेकिन धौंस और धांधली के साथ नहीं। हालांकि कश्मीरी ही वो है जिन्होंने उसको डिस्कवर किया, अमरनाथ को और यात्रा को और उसके रोज़गार को, और उसके बाद जो फैसिलिटेटर्स हैं वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी लोकल कश्मीरीज़ हैं, मुसलमान हैं। वो उनको जो बाहर से लोग आते हैं, अब तो खैर मिलियन की तादाद में लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड वे में आ रहे हैं, तो उनको शामिल किया गया है। तो आप समझते हैं कि जो इंडियन फ़ौज है उसके क्राइम्स इतने हीनियस हो चुके हैं कि उसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर मुकदमा जंगी जुराइम पर मबनी चलना चाहिए? देखें, सबसे पहला जो मुकदमा भारत पे बनना चाहिए वो
اس تناظر میں بننا چاہیے کہ اٹس دا موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دا ورلڈ. کسی بھی زون میں آپ اتنی بڑی تعداد میں فوج نہیں رکھ سکتے, کسی صورت بھی نہیں رکھ سکتے. آپ اگر یہ کہنا چاہیں جی کہ وہاں پہ ہم امن عامہ کے لیے ہمیں اتنی فورسز کی ضرورت ہے, تو پھر بھی وہ چیلنجیبل ہے کہ اتنے نمبرز میں آپ وہاں پہ فورسز کو نہیں ڈپلوائے کر سکتے. وہاں پہ ہر 9 کشمیریوں کے لیے آپ نے ایک فوجی وہاں پہ بھیجا ہوا ہے جس کے پاس گن ہے, جس کے تحت کہ وہ وہاں پہ الیکشنز بھی کرواتا ہے, جس کے تحت کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو نشانہ بھی بناتا ہے, لوگوں کو راتوں رات اٹھا بھی لیا جاتا ہے اور پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ کہیں جنگلوں سے ملتی ہیں اور لوگوں کو ایسے ہی ٹارچر کیا جاتا ہے اور پھر ان سے ایسے بیانات لے لیے جاتے ہیں کہ شاید وہ کسی تناظر میں آتنک پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. 2019 کے بعد جو انڈیا نے اپنی افواج کی تعداد بڑھائی ہے اس میں اب یہ ریشیو 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی جو ہے اس کی بڑھ چکی ہوئی ہے. فجر رابعہ پاشا صاحبہ آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا, ہم ہندوستانی جوڈیشل سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو کس قدر ایکسپوز ہوا ہے اس واقعے کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ لے کر, سو موٹو نہ لے کر, اور یہ جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہوئی ہے اس پر خاموشی اختیار کر کے انڈین جوڈیشل سسٹم کتنا ایکسپوز ہوا ہے؟ دیکھیں, انڈین جوڈیشل سسٹم تو کلیئرلی بہت بائسڈ ہے, کیونکہ جب آرٹیکل 370 کی ایبریگیشن ہوئی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو پارلیمنٹ کے حق میں اس کو انہوں نے ڈیسیجن دے دیا. اور سملرلی جتنا بھی کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, جتنے بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اور ایک کہانی ہے لمبی, کوئی ایک دن کا ایک واقعہ نہیں ہے. کہیں پہ بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ بھی کوئی انصاف کسی کو ملا ہو. کہیں پہ بھی آپ کی جو آرمی کے لوگ ہیں, انڈین آرمی کے لوگ ہیں, ان کو کورٹ میں لایا گیا. کہیں پہ کوئی کیس آپ کو نظر نہیں آتا, کہیں پہ کوئی آپ کو اس پہ کہیں کوئی آپ کو جسٹیفیکیشن, کہیں کوئی سزا, کہیں کچھ نہیں نظر آتی. تو یہ ایک ویری کلیئرلی آپ کا جو جوڈیشل سسٹم انڈیا کا ہے, اٹس ناٹ ورکنگ ان دا انٹرسٹ آف کشمیری پیپل ایٹ آل, اور پیپل ایز ود دیئر ہیومن رائٹس. تو یہ میرے خیال سے تو یہ تو ایک بہت ہی ایک آبویس سی بات ہے, یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. یہ چیزیں سالوں سال سے چل رہی ہیں اور ہر روز وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کا کہیں پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کشمیری کو کہیں پہ بھی کسی چیز پہ انصاف ملا ہو. تو میرے خیال سے تو میں مطلب وہی بات کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کیس کے اندر اس کو ہوئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا. 31 سال مطلب ایک اتنا لمبا ٹائم ہے کہ جسٹس از ڈینائڈ, اور وہ کس طرح امپیکٹ پھر کمیونٹیز پہ کرتا ہے, اور آپ کی فرسٹریشن زیادہ بڑھتی ہے. آپ کو جب جسٹس نہیں ملتا, ان فیملیز, ان کے آگے بچے, ان کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, سب کے اوپر ایک امپیکٹ ہے. تو یہ تو ایک انڈین گورنمنٹ, انڈین جوڈیشل سسٹم دونوں کا فیلئر ہے بہت زیادہ کہ وہ لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکیں. علی رضا سید صاحب, آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا, 2 پہلو ہیں جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین تک بات اپنی تجزیہ پہنچائیں. پہلا یہ کہ کشمیریوں کے پاس اس کے علاوہ اور کیا حل بچ جاتا ہے کہ وہ اپنی انڈیجنس موومنٹ جاری رکھیں ہتھیار کے ساتھ اور ہتھیار کے بغیر, جو بھی ان کے پاس آپشن موجود ہو. اگر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, اگر انہیں انصاف نہیں ملتا 31 برس گزرنے کے باوجود بھی. دوسرا پہلو, انٹرنیشنل کمیونٹی نے, پار سینٹرز نے جس طرح سے ان واقعات پر کشمیریوں کو رسپانس کیا ہے, کیا ایسا ہی رسپانس ملتا اگر دنیا میں کسی اور جگہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا, اور بالخصوص ان کے سیم مذہب کے حامل افراد کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے؟ یور ٹیک سر. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, جو طاقتور حلقے ہیں, جو طاقتور جو ڈیسیژن میکرز ہیں, تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. تو اس انٹرسٹ کے ساتھ وہ مذہب کے ساتھ بھی ہے, لیکن آپ کو چند مثالیں ملیں گی کہ جہاں ان کے اپنے مفادات تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی کوسوو میں مدد کی اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنوایا. لیکن جہاں ان کو ان کے مفادات جو ہیں وہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا, وہاں پہ وہ ہمیشہ اس کے خلاف یا اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. جس طرح کشمیر ہے, جیسے ہم نے دیکھا ایسٹ تیمور کے اندر جو معاملہ سامنے آیا اس میں ایک کردار ادا کیا گیا, جیسے ہم نے سوڈان میں دیکھا وہاں پہ کردار ادا کیا گیا. تو ایک باعث تو نظر آتا ہے شاہ جی ہمیں. نہیں, باعث ہوگا, لیکن میری نظر میں جو فائنانشل انٹرسٹ ہیں یا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں ان کو, صحیح ہے, مذہب کے علاوہ, میری اپنی نظر میں.
اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایک تو ہے کہ ہماری جو ڈیفائنس ہے جو انڈین آکوپیشن کے خلاف ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں ہمیں چاہیے کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو سپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کرے, اور یہ جو ہماری انڈیجنس موومنٹ ہے اس کو پرامن طریقے سے جاری رہنا چاہیے. اور جب تک یہ پاپولیشن جو ہے مقبوضہ کشمیر کی, اور میں کہوں گا کہ آزاد کشمیر بھی اور پاکستانی لوگ بھی, اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے دنیا کو دکھانے کے لیے کم از کم جو میجورٹی ہے وہ باہر نکلے, چاہے وہ کسی بھی, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن ہمیں یہ جو بھارت کی آکوپیشن فورسز ہیں ان کا خوف ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کو کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے نا آج بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو انڈیا کی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر دوسرے لفظوں میں شکست دی ہے, کیونکہ ان کے جو عزائم تھے وہ پورے نہیں ہوئے. وہ چاہتے تھے انڈیا کے اندر بھی 400 سیٹیں لیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بی جے پی کی گورنمنٹ بنائیں, لیکن اس میں وہ فیل ہوئے ہیں. اور ہمیں عالمی برادری کے سامنے اپنے کیس کو جو ہے وہ مسلسل رکھنا ہوگا. دیکھیں یہ جو آرمینیا کا کیس تھا جینوسائیڈ کا, وہ 2007 میں شروع ہوا اور 2017 میں جا کے وہ 2019 میں جا کے وہ ریکگنائز ہوا جینوسائیڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹائم تو لگتا ہے, لیکن ہمیں اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ فیض صاحب کوئکلی یہ فرمائیے گا کہ جو ہم انڈیجنس موومنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو انڈیجنس موومنٹ کشمیریوں کو کتنا ایک لیجیٹمیٹ رائٹ دیتی ہے کہ جب ان کے اوپر یوز آف فورس کیا جائے آکوپائر کی طرف سے, تو پھر وہ رسپونڈ کریں اسی فیشن میں جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. دیکھیں, آئی ڈونٹ نو وائی اور کب سے کسی کی ریزسٹنس کو سپورٹ کرنا جرم ٹھہرانا شروع کر دیا گیا ہے. جہاں پہ ان کو ویسٹ کو, جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے, جہاں پہ ویسٹ کو اچھا لگتا ہے ساؤتھ سوڈان میں, وہاں پہ وہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے. جہاں پہ ان کو اچھا نہیں لگتا, ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, انڈیا ان کے لیے بڑی اکانومی ہے تو اس کے ساتھ ان کے اکنامک انڈیورز ہیں, تو وہ وہاں پہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انڈیا بھلے پورے کے پورے کشمیر کو روند کے رکھ دے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایسے ممالک انکلوڈنگ چائنا, انکلوڈنگ پاکستان, افغانستان, ایلسویئر, جو بھی لوگ کشمیر کی مورلی بھی مدد کریں, پولیٹیکلی بھی مدد کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مائنورٹی ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں, اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں. اگر پوری دنیا میں جو دوسری ریزسٹنس چلتی رہی ہیں اور ان کو ایک سراہا گیا ہے اور ان کو آج بھی ہیل کیا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ایک روگ ملٹری کے خلاف, ایک ہیجمونک ملٹری کے خلاف, جو کہ نہ کہ صرف کشمیر کے اوپر ہیجمون بننے کی کوشش کر رہا ہے, بلکہ ریسٹ آف دی جو کنٹریز ہیں, اسمالر کنٹریز, ان کے اوپر بھی وہ ہیجمنی کریٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ ہے نازش خٹک, انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کیا اس کے اوپر بات کی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں. ناظرین, ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن وہاں پر مظالم نہ ڈھائے گیا ہو, وہاں کے کشمیری عوام اور مسلمانوں کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو, زد و کوب نہ کیا گیا ہو. ایسا ہی ایک واقعہ 22 اکتوبر 1993 کو پیش آیا تھا, جب ضلع اسلام آباد کے علاقے بیج بہاڑا میں فوجی محاصرہ کیا گیا ایک درگاہ کا, اور اس محاصرے کے نتیجے میں وہاں کے کشمیری عوام نے ایک پرامن مظاہرہ کیا. اس مظاہرے اور اس احتجاج کے خلاف فوجیوں کی صفاقیت دیکھے. مقبوضہ کشمیر میں جتنے فوجی اس وقت قابض ہیں, ان کی صفاقیت یہ تھی کہ انہوں نے ان پرامن مظاہروں والوں پر گولیاں برسائی, شیلنگ کی گئی, اور اس کے نتیجے میں 50 کے قریب جو ہیں مسلمان کشمیری شہید ہوئے. اور اس کے بعد آج تک اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی. آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق صاحب ہیں, ان کو نشان امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے. سیکرٹری جنرل ہے معتمر عالم اسلام کے. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
سر ایک تو آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. دوسرا ہم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں اس کی اگر بات کریں تو 1947 سے لے کر 1949 میں جب وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جب فوجیں اتاری گئیں بھارتی افواج غیر قانونی قبضے سے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جب انہوں نے مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ نہ بنایا ہو. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیری بڑے دلیر اور پختہ ایمان والے لوگ ہیں، اور وہ کوئی صرف 47 کے بعد ہی نہیں ان پر مظالم ڈھائے گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی ڈوگرا راج تھا جب، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اذان دینے پر ڈوگرا راج نے پابندی لگائی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک ایک آدمی اٹھ کر ایک ہی صرف لفظ بولتا تھا، اس کو گولی مار دی جاتی، اس کے پیچھے دوسرا آ جاتا تھا. تو ایسے کرتے کرتے انہوں نے اذان مکمل کی، لیکن 20-25 آدمی شہید ہو گئے. تو اس کے علاوہ بھی بڑی قربانیوں کی داستانیں ہیں جو کشمیریوں کے دل پر رقم ہیں، اور وہ اس کو بھلا نہیں سکتے. بالکل. اب دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا کہ 47 میں جب یہ ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوئے تو وہ جو ریاستیں تھیں ان کو یہ چوائس دی گئی کہ دونوں ڈومینینز میں سے کسی ایک کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. لیکن جب کشمیری مہاراجا نے خط لکھا انڈین گورنمنٹ کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو، انڈین گورنمنٹ نے جواب نہیں دیا، پاکستان نے دوسرے دن ہی جواب بھیج دیا، حالانکہ اس وقت نیا پاکستان بن رہا تھا ابھی. تو اس کے جواب میں پاکستان نے یہ کہا کہ آپ نے جو یہ پوچھا ہم سے کہ جو انگریزی حکومت کے اختیارات تھے یا ذمہ داریاں تھیں کشمیر کے بارے میں، وہ آپ ادا کریں گے یا انڈیا؟ تو انڈیا نے جواب نہیں دیا، اور آپ سے پوچھتے ہیں. تو پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا کہ ہاں ہم تیار ہیں اور ہم اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کریں گے. ٹھیک. اسی کے نتیجے میں پھر پاکستان کا فلیگ مقبوضہ کشمیر کے اوپر لہراتا رہا. پھر وہاں کی جو کمیونیکیشن کی سروسز ہیں، ڈاک تار اور یہ خطوط وغیرہ، یہ بھی، اور سب سول سپلائیز بھی، یہ بھی پاکستان سے ہی جاتی رہی. تو یہ ورچولی پاکستان کا اس وقت بھی حصہ ہی رہا. لیکن بعد میں پھر جب انڈیا نے یہ رویہ اختیار کیا، وائسرائے نے اس کے جو ممکنہ خط ہے مہاراجا کا، اس کے جواب میں اس نے یہی کہا کہ یہ ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ہم فوجیں بھیج رہے ہیں وہاں، لیکن اصل فیصلہ جو ہے وہ کشمیری پلیبسٹ کے ذریعے سے کریں گے. ٹھیک. یہ گورنمنٹ برطانیہ کی پالیسی ہے، اور اسی پر میں بھی چلتا ہوں. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی اس پر قابض ہو جائے یا انڈیا اس کو ہتھیار لے. ٹھیک. تو اس کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک گیا کہ انڈیا میں نے وہاں مناسب سمجھا کہ بچنے کے لیے وہ شکست سے اور وہاں سے نکالے جانے سے انہوں نے UNO کو درخواست دی کہ وہاں امن قائم کیا جائے، اور ہم الٹیمیٹلی کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، خواہ ہم کتنا ہی پسند نہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، لیکن یہ فیصلہ جو کشمیری کریں گے. اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں بحث شروع ہوئی، اور آپ اندازہ کریں کہ 22 کے قریب سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز پاس ہوئی. جی. ایک نہیں، 22 کے قریب. اور ہر ایک ریزولوشن جو ہے میرے پاس کافی موجود ہے، ہر ایک ریزولوشن کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنے ملکوں نے حصہ لیا، جی، اور اس میں سے کتنے اس کے حق میں تھے، کتنے مخالف تھے، اور کتنے نیوٹرل تھے. تو ان ساری ریزولوشنز کے
حق میں جو ممبر تھے وہ بھی تھے اور نیوٹرل بھی تھے، لیکن مخالف کوئی نہیں تھا. مخالف کوئی نہیں ناٹ تھا. ایون انڈیا. اچھا، ہر ریزولوشن کے حق میں انڈیا نے بھی انڈیا ایون حق میں ہی مخالفت بات نہیں کی. اس لیے پھر وہ پلیبسٹ کمشنر مقرر کیا گیا، کبھی ایک کبھی دوسرا، کبھی آسٹریلیا سے کبھی کینیڈا سے. ٹھیک. اور ان کے دفاتر یہاں پنڈی میں بھی تھے اور سری نگر میں بھی تھے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی ایک سائڈ دوسری سائڈ کے اوپر کوئی ناجائز دباؤ یا تشدد وغیرہ نہ کر سکے. ٹھیک. لیکن رفتہ رفتہ پھر حالات عجیب ہوتے گئے. لیکن یہ 22 جو قراردادیں منظور ہوئے ہیں، اس میں سے کسی ایک پہ بھی عمل درآمد کے میں کوئی تھوڑی بہت بھی نظر نہیں آیا. یہ بھی ان قراردادوں کے نتیجے میں ہی جو یہ پلیبسٹ کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا، یہ اسی کے تحت ہی بنایا گیا. صحیح. اور اس کا مطلب بھی یہی تھا. میں 90 میں UN میں گیا تو وہاں اس وقت راجیو گاندھی وہ اپنی وہاں ٹینیور پوری کر کے واپس انڈیا جا رہا تھا، اور اس نے پریس کانفرنس کی. وہاں جتنے UNO کے پریس والے لوگ تھے ان کو بلا کر اس نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا یہ مسئلہ حل کرے. اور کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ کے نانا یعنی پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے برملا اور کئی بار یہ کہا ہے، درجنوں بار یہ کہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کر کہا ہے کہ ہم قطعاً ہتھیانا نہیں چاہتے کشمیر کو. اچھا. اور اس کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، کشمیری عوام ہی کریں گے، کشمیری عوام کریں گے تھرو اے نیوٹرل ویب سائٹ. تو اس سے آپ پھر گئے ہیں، لیکن وہ آگے معاملہ بڑھ نہیں سکا. ٹھیک. شیخ عبداللہ نے کوشش کی کہ کوئی راستہ درمیانی فوراً نکالا جائے، تو وہ اس کو پھر نہرو نے یہی کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو قید کیا تھا، تو میں آج آپ کو آزاد کرتا ہوں. آپ پاکستان کو بھی مل کے جائیں اور وہاں کی لیڈرشپ کو، اس وقت ایوب خان کا زمانہ تھا، ٹھیک، اور ہم سے بھی بات کریں اور کوئی راستہ اس کا درمیانی نکالیں. ٹھیک. تو وہ ابھی یہیں آئے ہوئے تھے، پنڈی میں انہوں نے جلسہ کیا، وہ جلسہ بھی میں نے دیکھا. ٹھیک. تو وہ پھر اس وقت خبر آ گئی کہ نہرو کی وفات ہو گئی ہے. یہ واقعہ جو 1993 میں 22 اکتوبر کو پیش آیا تھا، ایک درگاہ کا فوجی محاصرہ کیا گیا تھا جس پر احتجاج ہوا تھا کشمیری عوام کی طرف سے، اور پھر بھارتی فوجوں نے وہاں پہ گولیاں برسا کے 50 کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جب انسان شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ بات قائم رہتی ہے، اس لیے وہ بھی اس کو چھپا نہیں سکا، لیکن یہ بات پھر آگے نہیں بڑھی. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ ایک تاریخ رقم ہوتی ہے، اور چاہے جتنے بھی برس اس بات کو بیت جائے، لیکن وہ ہمیشہ دلوں پر ایک دکھ اور درد کی لہر دوڑاتی ہے جب بھی اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے. آج 31 برس گزرنے کے باوجود بھی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہم وہی دکھ درد محسوس کرتے ہیں جو 22 اکتوبر 1993 میں ان کے ساتھ ہوا تھا. ہم بات کریں گے اس پروگرام کے سیگمنٹ کے اندر ہندوستان کی اور چائنا کی کچھ عرصہ پہلے لداخ کے علاقے کے اندر، جسے LAC کہا جاتا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے، وہاں پہ اسکرمشز ہوئی تھیں جنہیں کنفلکٹ بھی یقیناً وہاں پہ موجود ہے. چائنا نے ہندوستان کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور اتنی پسپائی کا سامنا ہندوستان کو کرنا پڑا تھا کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو، مودی حکومت اپنے لوگوں کو فیس کر سکے، پارلیمان کو فیس کر سکے، ان کی جو اپر ہاؤس ہے اس کو فیس کر سکے، اور گودی میڈیا بھی اس کے اوپر ہمیں خاموش نظر آتا تھا. اب جو کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ہندوستان نے جو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو اس حوالے سے سیٹل کر دیا ہے. اب ایک مشترکہ گشت جو ہے وہ ہوگی. اس کے اوپر جو ہے انڈین میڈیا بہت زیادہ خوش نظر آتا ہے،
لیکن اصل میں جو اس کے بیک گراؤنڈ میں کہانی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ہندوستان نے اس کے بدلے وہ علاقے واپس نہیں لیے جو چین نے ہندوستان سے لے لیے ہیں، اور ہندوستان نے اس پہ اکتفا کر دیا ہے جو کچھ چین اسے دے گا، یعنی ہندوستان نے سیرنڈر کر دیا ہے۔ راجہ فیصل صاحب، آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا ہندوستان کے میڈیا اور وہاں کے جو بیوروکریٹس یا وہاں کی جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی خوشی جو ہے جسٹیفائڈ ہے جو وہ آ کے ٹی وی چینلز پہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی؟ کیا کامیابی ملی ہے ہندوستان کو اس کے اندر؟ قطعاً نہیں، کوئی کامیابی نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اس تناظر میں قریب لانے کی تھوڑا سا کوشش کی گئی کہ برکس ہونے جا رہی تھی تو اس میں پہلے سے ڈپلومیٹکلی ایسی فضا بنا دی جائے کہ وہاں پہ کسی طریقے سے مودی جی کی ملاقات ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مودی جی جو ہیں وہ ان ریسنٹ ٹائمز خصوصاً 1 سال سے ان کے اوپر جو ڈپلومیٹکلی بیت رہی ہے، کینیڈا کے تناظر میں اور نیو یارک کے تناظر میں خالصتان کے لوگوں کو مروانے کی کوشش اور پھر ایک مروا دیا گیا۔ ان تمام لوگوں کے پیچھے جو را کی آئیڈیالوجی ہے، را میں ایسے لوگوں کا ہونا جو کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، پھر ان کا سکھوں کو اور مسلمانوں کو اکراس دا بارڈرز اور بیونڈ دا بارڈرز مروانا، یہ سب کا سب جو چل رہا ہے وہ سب کا سب انرتھ ہو چکا ہے۔ 5 آئیز، جس میں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 5 آئیز سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا، وہ 5 آئیز جو ہیں انہوں نے ان کو بسٹ کر دیا ہوا ہے، اور اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم ایسے کوڈمائر میں موجود ہیں جہاں پہ کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ہمارے ارد گرد جو نوس ہے اس کو ٹائٹن کیا جائے گا۔ تو ایسے تناظر میں ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ محاذ جو کہ ہم نے چائنا کے خلاف صرف اور صرف امریکہ بہادر کے کہنے پہ چھیڑ دیا تھا اپنے آپ کو ایریے کا تھانے دار ثابت کرنے کے لیے، وہ اب محاذ ہمیں تھوڑا سا ڈرائی ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ امریکہ کو بھی پتہ چلے کہ ہم ابھی پوری طرح سے ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ کہ آپ ہمیں سکویز کر رہے ہیں۔ دس از دی ریزن، ادروائز جیسا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ 38,000 اسکوائر کلومیٹر آف ایسٹرن لداخ، دیٹ از آف کورس ود چائنا 1 انچ بھی پیچھے نہیں گیا۔ وہ پینگونگ لیک جہاں پہ کہ ہمیں 3 ایڈیٹس کے آخری کلوزنگ سین ہوتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، اب اگر وہ کرنا چاہے گا بھارت تو بھارت کو پہلے ویزا لینا پڑے گا چائنا سے اور پھر وہ کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں اروناچل پردیش کا 89,000 اسکوائر کلومیٹر، 89,000 اسکوائر کلومیٹر چائنا کہتا ہے یہ ہے ہی ہمارا، نکلو ادھر سے۔ اور چائنا وہاں پہ وہ گڈی جو 1975 سے ان کا جو پیکٹ چلتا آ رہا تھا جس کے تناظر میں کہ وہاں پہ بندوق نہیں چلے گی، ڈنڈا چل سکتا ہے، زبان چل سکتی ہے ان کے بارڈر پہ، وہ 2020 میں ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ کرنل بابو اور اس کی یونٹ کے 20 لوگ وہاں پہ مرتے ہیں اور اس کے بعد سے وہاں پہ فضا بالکل بھی قائم نہیں ہے۔ 2 مہینے پہلے وہاں پہ پھر دوبارہ سے ڈنڈوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ڈنڈوں کے اوپر بابی وائٹ چڑھی ہوئی، اور وہاں پہ جو اب سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا ان سے وہ ایریا واپس نہیں لے سکتا۔ تو انڈیا اس وقت صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک ڈپلومیٹکلی دیکھا جائے تو ایک فیس سیونگ دینا چاہتا ہے، جس میں ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ ہم سے جہاز مروا کے پھر وہاں پہ جا کے تو جشن مناتے رہے کہ ہم نے وہاں پہ چڑھائی کر دی۔ جہاز ہم سے تم نے مروا لیے ہیں، تمہارا پائلٹ ہمارے پاس ہے، خوشیاں کس آن گراؤنڈ انہیں کوئی خاص اچیومنٹ نہیں ہوئی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں عبدالحمید لون آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت انڈیا کتنا بیک فٹ پہ جا چکا ہے، اور کیا چائنا کے ساتھ جو اس کے حالات اگر ایز آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کی قیمت انڈیا کو کتنی چکانی پڑ رہی ہے؟ ہندوستان اس وقت انتہائی پریشر میں ہے، تناؤ میں ہے، جہاں امریکہ اور یورپی ممالک پہلے سے ہی نالاں ہیں ہندوستان سے کہ یوکرین روس جنگ میں بھارت روس کی در پردہ مدد کرتا رہا، اور مدد یہ تھی کہ وہ تیل کی خریداری کرتا رہا اور اس میں اضافہ دیکھا گیا۔ تو دوسری طرف سے جس طرح سے میرے بھائی نے بات کی کہ امریکہ اور کینیڈا نے ہندوستان کو بیڈ بوائے قرار دیا، اب اگر آپ کل کا سٹیٹمنٹ دیکھیں جو دہلی کے اندر امریکن سفیر ہے گاز سٹی، انہوں نے کہا کہ جنگ اب امن سے دور نہیں ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہے تو ہندوستان میں جو ہے نا وہ بحث چڑھ گئی اس پہ۔ اور دوسری طرف سے میتھو ملر کا بھی بیان بڑا اہم ہے، جہاں اس نے تشویش کا اظہار کیا کہ
ہندوستان جو روس کے نزدیک جا رہا ہے، اور ہم نے اس تشویش سے ہندوستان کی حکومت کو آگاہ بھی کیا، اور ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب اسی پریشر میں چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اگریمنٹ کر بیٹھا انڈیا، اور اس بڑے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، اور جہاں پینگیانگ جھیل میں جہاں 2020 میں جھڑپ ہوئی تھی اور 20 سے زیادہ بھارتی فوجی مارے گئے تھے، اور اس دوران ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور ہندوستانی فورسز بھی تناؤ میں تھی، ڈپریشن میں تھی، اور اخراجات بھی ہو رہے تھے۔ تو وہیں اب ہندوستان نے جب دیکھا کہ میں اب تنہا ہو گیا ہوں، تو اب اس بلاک کی طرف آ گیا ہے اور یہ اگریمنٹ کر بیٹھا ہے۔ اگرچہ ہندوستان میں اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہے، مگر جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ہندوستان یہ جنگ جو ہے جیت نہیں سکا، اس اگریمنٹ میں اس کی جیت نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ ان علاقوں سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ اگریمنٹ ابھی اگرچہ سامنے نہیں آیا، تاہم اس میں واضح یہ ہے کہ اب چائنا ان علاقوں سے آگے نہیں آئے گا، اور یہ جو پینگ یانگ سے لے کر دسپانگ اور ڈمچوک کے علاقے جو ہیں، تقریباً 7 علاقے ہیں جہاں 135 کلومیٹر پہ آلریڈی چائنا جو ہے وہ بیٹھا ہے، اور وہی ہندوستان نے اب امریکہ اور یورپ کا جو رویہ دیکھا، تو اب وہ برکس کے بعد اب اس کی جو ملاقات ہوگی، اس میں میرے خیال میں ہندوستان کو اب اس طرف آنا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اب ہونی ہوگی، جہاں کشمیر بھی ہے، جہاں اور بھی معاملات ہیں، سرحدی تنازع ہیں، تو ان پہ بھی ہندوستان نے اب سرنڈر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ ہندوستان تنہائی کا شکار ہوگا۔ اگر اس ریجن میں ہندوستان امن سے رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یورپ امریکہ کو چھوڑ دے۔ اب وقت آ گیا کہ جہاں یہ دہشت گردی میں ملوث تھا، جب یہ ایکسپوز ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ ہندوستان اب کرنے جا رہا ہے، اور ہندوستان کو اور بھی چیزیں اب جو ہے وہ دینی ہوگی، سرنڈر کرنا ہوگا، اور اس ریجن میں اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، آگے چلوں، اور اس وقت اجیت کمار دیول بھی جو ہے وہ ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس سے ملاقات اس نے کی ہے، اور کل کے مباحثے میں اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم عوام کے مفاد کو اب دیکھیں گے، اب ہم ریجن میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ خوش رہے، تو لہٰذا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اب ہندوستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں اب ہمسایوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے سے کوئی جنگیں نہیں جیت سکتا ہوں، ان کے دل نہیں جیت سکتا ہوں، لہٰذا اس ریجن میں اگر میں نے رہنا ہے تو میں نے اس بلاک میں اب شامل ہونا ہوگا۔ علی رضا سید صاحب، آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا، فرمائیے گا کہ ابھی ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک ڈپلومیٹک کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ہندوستان نے کوئی علاقہ واپس نہیں لیا، لیکن جو ایک مسٹرسٹ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اتنے عرصے سے چلا رہا ہے، بشمول چائنا کے، جو 1962 میں ہندوستان کو مار پٹی اور اس کے بعد سے چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک خطوط پر استوار نہیں ہو سکے، تو کیا ایک ڈپلومیٹک موو سے ہندوستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ٹائم بتائے گا، کیونکہ بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ کی جو حرکات ہیں، جو آپ کے جو عزائم ہیں وہ بھی دیکھنے ہوں گے، کیونکہ یہ وقتی طور پہ تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید جو ہے نا پروگرس ہو رہی ہے، لیکن بھارت ہمیشہ سے جو وعدے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرتا، جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ایکسپینشن کی پالیسی پہ رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری رکھا ہوا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے ان کا اندازہ ہوتا ہے تو ان کی سوچ کس طرف ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس علاقے کی بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور چائنا کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ابھی کیا ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ کس طرف جائے گا، لیکن بھارت ہمیشہ جو اپنے جو معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ یہ شملہ معاہدے کو دیکھیں، تاشکند معاہدے کو دیکھیں، پاکستان کے ساتھ انڈیا نے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا، اس سے نارملی شملہ معاہدہ کے تحت جو اگریمنٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن بھارت ڈٹائی کے ساتھ اس طرح کے اقدامات کرتا رہتا ہے، جس سے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ پوائنٹ آ گیا ٹوورڈ دی ویری لاسٹ اینڈ، فجر میں آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان یہ سب کچھ جو آپٹکس دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایک ڈیمیج کنٹرول ٹیکٹک ہے ہندوستان کی طرف سے کہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے ریجنل سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، ناؤ
हिंदुस्तान इज़ ट्राइंग कि जी वो डैमेज कंट्रोल कर सके? बिल्कुल जी, अभी देखें ये सारा जो कनाडा के साथ वाक़या हुआ है, मतलब ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना बड़ा फेलियर है इंडिया का, और आई थिंक कि अभी इस वक्त इंडिया इज़ इन अ वेरी बैड पोजीशन राइट नाउ। और जो चाइना के साथ भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो क्लियरली एक अपनी पोजीशन थोड़ी सी क्लियर करने के लिए, बिकॉज इट्स कमिंग बैक कि हम हम अब पीछे आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? डैमेज कंट्रोल देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा कुछ है अगेंस्ट इंडिया, कोई एक चीज़ नहीं है। ठीक, आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।